बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में आदाब अर्ज़। नाज़रीन, आज हमारा प्रोग्राम आपके, मेरे और हम सब देखने वाले सुनने वालों के दिल के हवाले से है कि हमारा दिल हमारे सीने में किस तरह धड़कता है और उसकी अपनी जो सेहत है वो कैसी है। उस हवाले से आज मेरे साथ एक मेहमान है। उनका तारफ़ कराने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको न्यूयॉर्क की एक हॉस्पिटल में जो इस वक्त नई सर्जरी हुई है और हार्ट की नई पैबंदकारी हुई है और उसके जो इन्वेंटर है, उसके जो ये ऑपरेशन करने वाले या ये जो टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मोहिउद्दीन है और डाउ मेडिकल कॉलेज कराची के ग्रेजुएट हैं। और उनकी ख्वाहिश है कि ये मेरी जो सर्जरी है अगर ये कामयाब हो जाए और दुनिया में ये अप्रूव हो जाए, जो कि अप्रूव हो चुकी है, तो पाकिस्तान के नाम से एक बड़ी इन्वेंशन होगी, बड़ी इज़्ज़त अफजाई होगी और हमारे जो सर्जन्स हैं, हमारे जो इस प्रोफेशन से लोग मुतल्लक हैं, मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाएंगे। इस सर्जरी में उन्होंने पिग यानी सुअर, जिसको हमारे उलमा हजरात ये कहते हैं कि अगर आप इसका नाम लेंगे तो ये 40 दिन तक आपकी ज़बान जो है वो नापाक हो जाएगी, लेकिन बहरहाल इन्होंने उससे जो उसका जो दिल था सुअर का वो उठाकर उसको इंसानी जिस्म में फिट करके और वहाँ की जो मेडिकल की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे इजाज़त लेके तो इस इंसान में लगाया, इसकी पैबंदकारी की और आज गालिबन ये 10वां दिन है। और हम डॉक्टर साहब जो मेरे साथ आज मेहमान हैं, डॉक्टर असद अकबर साहब जो शिफा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है और एक ही टाइम में ये माउंट सिनाई न्यूयॉर्क में भी ये प्रैक्टिस करते हैं, ये सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है और हार्ट के हवाले से ये शिफा में एक अरसे से लोगों की एंजियोप्लास्टी करते हैं और दिल के हवाले से ये उनका बहुत बड़े मशहूर मालिज है। आज मैंने उनको दावत दी है कि इस हवाले से सबसे पहले तो नाजरीन हम ये चाहेंगे, चूँकि वक्त हमारे पास मुख्तसर, और हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि ये जो अभी पैबंदकारी हुई है न्यूयॉर्क में, अगर ये पाकिस्तान में ये डॉक्टर कर लेता और इस किस्म की सर्जरी कर लेता तो आज उसकी लाश किसी चौराहे पे लटक रही होती कि ये इसने बड़ा जुल्म किया। लेकिन इस शख्स, ये हमारे डॉक्टर जो मोहिउद्दीन साहब हैं, इन्होंने सबसे पहले तमाम उलमा से यानी चर्च वालों से, इस्लामिक जो उलमा थे उनसे भी कंसेंट लेने की कोशिश की है कि इंसानी ज़िंदगी अगर बच जाए तो इस हवाले से आपका क्या है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो से और इस टेक्नोलॉजी से आगाज़ करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि हुज़ूर ये कितनी सक्सेसफुल एक्सरसाइज है और ये इंसानियत पर कितना एक अच्छा इक़दाम है, मुस्बत सोच है और आइंदा आने वाले ज़मानों में क्या सक्सेस मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम गद्दारी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और बहुत ही ज़बरदस्त और पर्टिनेंट टॉपिक है। तो पहली चीज़ तो ये कि ऑब्वियसली जो हमने बहुत बड़ी इन्वेंशन है, डिस्कवरी कह लें, इन्वेंशन कह लें, और ये प्रॉब्ली ह्यूमन रेस को आगे आइंदा आने वाली कई नस्लों तक इसके अंदर पोटेंशियल है कि फ़ायदा दे। तो पहली एक चीज़ जो इस प्रोसेस से मुतालिक मैं बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि ये ऑब्वियसली कई सालों का प्रोसेस है जो इसकी कल्मिनेशन ये हुई है कि हमें एक एंड प्रोडक्ट मिला है। ये जो पिग था, पर्टिकुलर पिग था जिससे ये हार्ट हार्वेस्ट किया गया, ये पैदाइशी तौर पे ही म्यूटेटेड था। इसको पैदा और म्यूटेट किया इसलिए गया था कि इससे इवेंचुअली हमने हार्ट हार्वेस्ट करना है। ये कोई रैंडम पिग नहीं था जो उन्होंने उठाया। तो ये बहुत सालों की रिसर्च के बाद ही उन्होंने ये करके फिर ह्यूमंस पे ये पहले ह्यूमन पे ये ट्रांसप्लांट किया। दूसरा पिग ही क्यों, जिस तरह आपने कहा कि ये सिर्फ इस्लामिकली नहीं, ज्यूइश रिलीजन में भी हराम है उतना ही सख्ती से जितना हमारे लिए। तो ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर तो उनका तो बहुत इन्फ्लुएंस है, तो उनसे भी अगर इजाज़त ली गई है तो अगेन लाइफ सेविंग अगर किसी के लिए है तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा उलमा ने उस पर इजाज़तें दी हुई हैं। पिग इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसके ऑर्गन्स जो है उनका साइज़ ऑलमोस्ट ह्यूमन ऑर्गन्स जितना ही होता है। और आखिरी चीज़ ये कि ह्यूमन वेल्व्स भी जो
ٹیکنالوجی جو بڑے عرصے سے 20 25 30 سال سے جو سرجیکلی ویلوز چینج کیے جاتے ہیں ہیومنز میں لگائے جاتے ہیں، ان میں سے اکثر کے جو لیفلیٹس ہوتے ہیں، جو دروازے ہوتے ہیں، وہ ایکچولی پگ مٹیریل کے ہی ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی لگ رہے ہیں، جس کا لوگ ادھر دے آر ناٹ اویئر، اور یہ کیونکہ اتنی پرانی بات ہو گئی ہے تو اٹس ناٹ کنسیڈرڈ مچ آف این ایشو. لیکن یہ جو ہمارے ویلز میں بھی جو لگائے جاتے ہیں، سرجیکلی جو ویلو لگائے جاتے ہیں ہیومنز میں، ان میں جو پگ کا مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کو ڈی نیچرڈ کیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی نیچر بدل دی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے شاید اسی طرح اس کو ریلیجیسلی زیادہ ایکسیپٹیبل کر دیا گیا. ناظرین، ڈاکٹر اسد صاحب اس ماؤنٹ سینائے جو نیو یارک میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اور یہ وہ ہاسپٹل ہے کہ جس میں ہمارے پاکستان کے بڑے پالیٹیشنز جو ہیں وہ وہاں جا کر اپنے دل کا آپریشن کراتے ہیں، یا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہاں جا کر لیتے ہیں، جس میں زرداری صاحب اور جنرل مشرف صاحب اور اس طرح کے دیگر جو بڑے بڑے نامی گرامی اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ اس ہاسپٹل میں جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اتنی اعلیٰ فیسلٹیز اور اتنی اعلیٰ جگہ جہاں زیادہ پیسے کمائے جا سکتے ہیں اس کو چھوڑ کر انہوں نے یہ پریفر کیا کہ میں اپنے ملک میں آؤں جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی. اس ملک کو، اس عوام کو بھی ہم ریٹرن میں اپنے جو ایجوکیشن یا ایکسپیرینس جو گین کیا دنیا میں وہ ہم اپنی عوام، اپنے لوگوں، اپنے بھائیوں کو ریٹرن کرنے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا کمال ہے. شفا میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن شفا بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی پیمز بنتا جاتا ہے. پیما ہسپتال جو ہے چونکہ اتنا لوڈ وہ ابھی لے رہے ہیں، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ پیسے کے حوالے سے، چونکہ آپ لوگوں نے وہاں ڈیولپمنٹ بڑی کی ہے، بڑی مختلف قسم کی نئی ایجادات اور نئی ایکوپمنٹ انہوں نے لایا ہے، پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن پیسے کے حساب سے بلک پیسہ چارج کیا جاتا ہے. میں یہاں سے ہم شروع کریں گے، چونکہ ہمارے سننے والے جو آپ کے پاس آتے ہیں جب وہ واپس جاتے ہیں تو وہ چیختے اور روتے ہوئے جاتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں اگر انلائٹنمنٹ ہو جائے تو مہربانی. اچھا، پہلے تو دیکھیں، یہ جو مجھے پاکستان آئے تقریباً 2 سال ہوئے، اور اگین واپس آنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ جو ٹیکنالوجی جن کو وہاں پہ ہمیں ایکسپوجر ہے، پلس اب وہاں پہ ہم اپنے امریکن فیلوز کو سکھا رہے ہیں، ٹیچ کر رہے ہیں کہ وہی ٹیکنالوجی اگر کسی طرح پاکستان لائی جائے اور لوگوں کے لیے وہی چیزیں ایکسیسیبل کر دی جائیں. تو یہ جو آپ نے بلنگ والا بات کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نے خود اس کا آنسر بھی دیا ہے کہ جتنی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں تو انڈیجنسلی پروڈیوس نہیں ہوتی. ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ایک جو ویلو ہے جس کے لیے میں پورے ملک پاکستان میں بھی جا کے سکھاتا بھی ہوں اور ہم کرتے بھی ہیں، ٹیور ویلو کرتے، جو ہم ٹانگ سے جا کے ویلو کو بدل دیتے ہیں. وہی پروسیجر اگر آپ امریکہ میں کرائیں تو ایکسٹینڈڈ اس کا جو چارج ہے دیٹ از $93,000. پاکستان میں ہم وہی پروسیس شفا میں 40 لاکھ میں کرتے ہیں. آئی نو 40 لاکھ سننے میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ $93,000 کو کنورٹ کریں تو اٹس پرابلی سم ویئر اراؤنڈ 1.7 کروڑ سم تھنگ لائک دیٹ. اور یہ ایگزیکٹ وہی ویلو ہے جو وہاں پہ لگتا ہے اور امریکہ میں ہی بنتا ہے. اس کو ہم یہاں پہ لا کے ہم نے کمپنی سے سستا کروا کے کئی ڈاکٹرز کو، اور اس میں بہت بڑی ٹیم انوالوڈ ہوتی ہے، سب کی فیس ہم نے بہت کم کروائی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں تک یہ پروویژن دے سکیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب یہ میں نے ایک ضمنی سوال کیا، چونکہ یہ آپ کا ایریا نہیں، شعبہ نہیں، لیکن بہرحال اپنے ناظرین کو بتانے اور سمجھانے کے لیے. اچھا، اب میں سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ کا پروفیشنلی جس چیز کے لیے میں نے آپ سے گزارش کی اور آپ یہاں اسٹوڈیو میں تشریف لائے، یعنی پیشنٹ جو مریض ہے ہمارے ہاں اس وقت، کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو ہارٹ ڈیزیز ہے، یعنی کینسر کے بعد یا کینسر زیادہ بڑھ گیا ہے یا ہارٹ زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ لیکن یہ 2 ڈیزیز ایسی ہیں جو ہماری پاپولیشن میں زیادہ ہو چکی ہیں. اور لیکن ہم جس پہاڑی علاقے کے کشمیر کے رہنے والے ہیں، ہم ڈیلی 90 ڈگری ہائٹ پہ جاتے تھے، اترتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چوتھا آدمی ہارٹ پیشنٹ ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ بیماری کیوں بڑھ چکی ہے؟ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. جی پلیز. بہت زبردست میرا خیال، اور یہ ایک ایسا کویشچن ہے جو کہ جس کے اندر سب سے شاید میرے اوپینین میں پاکستان میں جو میں آ کے دیکھتا ہوں، میں 16 سال تقریباً باہر پریکٹس کر کے آیا ہوں، اور پاکستان میں جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے سب سے میجر ڈفرینس، وہ ہے ہیلتھ اویئرنیس کی کمی. کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ لوگ کشمیر کے لوگ ہیں، بہت پیشنٹ آتے ہیں ادھر میں، میرپور سے بھی، جس طرح آپ بھی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو ان میں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہم روز اتنا کلومیٹر چلتے ہیں اور یہ، اور جب آپ انجیوگرافی کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی تینوں رگوں میں بیماری ہوتی ہے اور اس قسم کا. تو ایک تو چیز ہماری جو
ساؤتھ ایسٹ ایشین پاپولیشن ہے یہ ویسے ہی جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہے کہ ہم جینیاتی طور پر ہمارے اندر ماں باپ سے جینز آتی ہیں جو کہ ہمیں گورو لوگوں کی نسبت زیادہ پرون کرتی ہیں کہ ہمیں رگوں کی بیماریاں ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 2-3 اور چیزیں ہیں جو اس پروسیس کو مزید تیز کر دیتی ہیں, اس میں ایک سگریٹ سموکنگ ہے جو کہ پاکستان میں ایک ٹیبو نہیں سمجھا جاتا, جبکہ باہر اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ آپ نہ پئیں اور اس پہ بہت زیادہ منائی کی جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہماری کھانے کی عادات ہے, خوراک ہے, اگر آپ لیٹ سے آپ کہتے ہیں ہم نے تو جی بڑا اچھا بڑا ریزنیبل کھاتے ہیں, گھر کا کھاتے ہیں, لیکن اگر آپ سونے سے 15 منٹ پہلے کھا رہے ہو ساتھ ہی لیٹ رہے ہیں تو سارا وہ, چاہے آپ میٹ کھا رہے ہیں یا رائس بہت زیادہ یہاں کھایا جاتا ہے جس کا گلائسیمک انڈیکس اگر آپ کسی ڈائبٹالوجسٹ سے پوچھیں تو بہت زیادہ ہے کہ وہ فوراً انسولین کو ٹریگر کرتا ہے جس سے آپ کی اوبیسٹی, وزن بڑھتا ہے. کولیسٹرول کی ساری پروڈکشن رات کو ہے مینلی. اگر آپ رات کو کھا کے بغیر ہضم کیے, بغیر واک کیے سو جائیں گے, چاہے آپ سارا دن واک کرتے رہے, تو یہ چیزیں سب کاؤنٹ کرتی ہیں. اور آخر میں جو میرے خیال میں ہیلتھ اویئرنیس کی کمی کے بعد سیکنڈ بڑی وجہ ہے وہ یہ ویسٹرنائزیشن ہے ہمارے خوراک کی. یہ جو ہم ہیم برگر یا چیز برگر یا کچھ بھی اس طرح کا کھاتے ہیں, بیف برگر, یہ ایک بہت چھوٹی کوانٹٹی ہوتی ہے فوڈ کی اگر آپ ایک برگر کو دیں, لیکن اتنی سی کوانٹٹی میں نمبر آف کیلوریز بہت زیادہ ہے کہ پیٹ بھی پورا نہیں بھرتا اور کیلوریز اس میں 1000-1500 کیلوریز ہے. تو اس لیے یہ 2 چیزیں میرے خیال میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم آتے ہیں ابھی اس کہ ایک پیشنٹ جو ہے جس کو ہارٹ سینے میں درد ہوا اور اس کو کس وقت, کن لمحات, کب اپنے کارڈیالوجسٹ سے امیجیٹلی اسے رپورٹ کرنی چاہیے کہ میرے سائن اینڈ سمپٹم میں یہ چینجز آ رہی ہیں, تو وہ فوراً بھاگتا ہوا اپنے کارڈیالوجسٹ کے پاس یا کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس آئے تاکہ چیک کرائے کہ کہیں اس کو سویئر ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہارٹ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو دیکھیں میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خاص طور پر مرد حضرات کو تو بڑی ٹپیکل چیسٹ پین آتی ہے. فیمیل خواتین پہ ہم آتے ہیں. مرد حضرات کو عموماً یہ جو سینے کا درد ہوتا ہے, جو دل کا درد ہوتا ہے خاص طور پہ, اس کی 2-3 بڑی نشانیاں ہیں جو کہ آپ کے مسکولر پینز میں نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو یہ لوکلائز ایک چھوٹے سے ایریا میں نہیں ہوگا کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے انگلی لگا کے جی مجھے ادھر ہو رہا ہے یا میرا کندھا اوپر کرنے سے ہوتا ہے. یہ عموماً پھیلا ہوا ہوتا ہے. اس کے ساتھ عموماً دوسرے سمٹمز بھی ہوتے ہیں. آپ کو سانس بھی چڑھا ہوگا, آپ کو پسینے بھی آ رہے ہوں گے, آپ کا دل بھی بیٹھ رہا ہوگا. اس قسم کی علامات ہیں. تو آپ کی چاہے جو بھی ایج ہے, ہم تو 30s میں بھی اب ہارٹ اٹیکس کے پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی جو بھی ایج ہے آپ ایج کو کنسیڈر نہ کریں. یہ علامات آپ کو چل رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر سے معائنہ کرائیں. خواتین میں اپ ٹو 40% خواتین میں جس کو ہم کہتے ہیں اے ٹپیکل پینز آتی ہیں. ان کو کئی دفعہ سینے کے رائٹ سائڈ پہ پین آتا ہے. کئی دفعہ 40% تک خواتین کو تو سینے میں درد ہی نہیں ہوتا ہے, انہیں صرف سانس چڑھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے پسینے آ رہے ہیں اور سانس چڑھ رہا ہے تو اگین اٹس سم تھنگ دیٹ نیڈز ڈاکٹرز چیک اپ. اور لاسٹلی بہت بوڑھے لوگ اور شوگر کے مریض, ان لوگوں کے اندر اکثر چیسٹ پین نہیں ہوتی. ان لوگوں کو اگر بیٹھے بیٹھے بغیر کسی وجہ کے پسینے آئیں اور بے چینی محسوس ہو اور بڑی پروفیوز سویٹنگ ہو تو ان کو ڈیفینیٹلی ہارٹ کا معائنہ کروانا چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک کوشچن جو ہے وہ چھوڑے جاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈز اے پین ان لیفٹ آرم سمپٹمائز اٹ ٹو بی این انڈیکیشن آف اے ہارٹ اٹیک؟ تو اسی سوال کو ہم اب واپس آئیں گے بریک کے بعد, تو ڈاکٹر صاحب سے جواب سنیں گے اس کا. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. تو جی ڈاکٹر صاحب یہ جو سمپٹم ہے لیفٹ, اور اسی کے بعد یہ کس طرح سے اٹیک ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے اس حساب سے, تو انڈیکیشنز کیا ہے؟ ہاں تو دیکھیں جو لیفٹ آرم میں پین ہے, لیفٹ آرم کو اگر آپ خود سوچیں تو لیفٹ آرم کے اندر دل تو نہیں لگا ہوا, دل تو سینے کے اندر ہے. تو جو لیفٹ آرم میں پین ہے وہ کئی دفعہ مسلس کا بھی ہو سکتا ہے, ہڈیوں کا ہو سکتا ہے, اور اسکن کے اوپر کوئی مسئلہ ہو تو اس کا بھی آ سکتا ہے. جو ہارٹ ریلیٹڈ پین ہے
ٹپکلی اگر آپ کو انجائنا ہوتا ہے تو عموماً انجائنا آپ کو یا بہت زیادہ ہیوی کھانے کے بعد ہوتا ہے یا چلنے پھرنے پہ ہوتا ہے جو ریسٹ کرنے پہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. تو اگر آپ کو بازو میں یا ایون انگلیوں میں کوئی پین ایسا آتا ہے کہ جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے, اور جب بیٹھ جائیں یا ریسٹ کریں تو بہتر ہو جائے, تو دیٹ از یوزلی دا ہارٹ. اگر آپ کو ایسا پین آتا ہے بازو میں کہ بازو کی پرٹیکولر موومنٹ میں یا پوزیشن پہ, بازو اٹھانے پہ یا نیچے کرنے پہ بڑھتا ہے اور نارملی چلنے پھرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے, تو وہ ہارٹ کا پین نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب اس کا پھر فرسٹ ایڈ اور اس کا جو امیڈیٹلی جو اس کا ریمیڈیز ہیں کیا؟ تو میرا خیال ہے سب سے پہلی چیز تو جو بھی آپ کو کوئی ہیلپ فوراً بلوانی چاہیے. اکیلے اس کا علاج کرنے کی کوشش نہ کریں, جو بھی آپ کے قریب ہے بندہ اس کو بتانا چاہیے, کیونکہ یہ بڑی تیزی سے بھی پروگریس کر سکتا ہے, آپ کو لیپس کر سکتے ہیں بائی دا ٹائم کہ آپ خود کچھ کرنے کی کوشش کریں. دوسرے نمبر پہ خود ڈرائیو کرنے کی کوشش نہ کریں, کوئی اور بندہ آپ کو ڈرائیو کر کے قریبی ترین ہاسپٹل لے جانے کے لیے اس کا بندوبست کریں. اگر گھر میں آپ کے پاس ایسپرین ہے تو کوشش کریں اس کی 2 سے 4 گولیاں چیو کر کے فوراً کھا لیں. اور اگین لاسٹلی میرا خیال ہے یہ نوبت آنے سے پہلے عموماً لوگوں کو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ واک کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کہ آپ کے کولیگز آپ کی نسبت سیف آرام سے چل رہے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ سانس چڑھ رہا ہے یا سینے میں پریشر محسوس ہو رہا ہے, تو ڈینائل کی سٹیٹ میں نہ آ رہے کہ ہمیں نہیں کچھ ہو سکتا. آپ ارلی سٹیج پہ چیک کروائیں اور ادھر سے اپنا علاج کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم آتے ہیں جی کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی, پیشنٹ آپ کے پاس پہنچ گیا, ہاسپٹل میں آ گیا, تو کوالٹی آف اسٹنٹ اینجیوپلاسٹی جو اس وقت سب سے پہلے, مثلا چونکہ میں خود 94 سے جو پیشنٹ ہوں اور 94 سے میں اینجیوپلاسٹی کرا رہا ہوں, اور اس وقت میں 10 میری اینجیوپلاسٹیز یا 10 اسٹنٹ پڑ چکے ہیں. انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے دوسرے یا تیسرے اسٹنٹ کے بعد مجھے بائی پاس کرانا چاہیے تھا, لیکن میں نہیں گیا. اچھا, چونکہ اینجیوپلاسٹی میں پیشنٹ کو کمفرٹ ہوتی ہے اور بائی پاس میں تھوڑی سی, لیکن اینجیوپلاسٹی جو سنا ہے ہم نے آپ جیسے ایکسپرٹ سے کہ وہ 95% ڈینجرس ہوتی ہے اور بائی پاس 95% سیف ہوتا ہے. اس حوالے سے اور ساتھ ہی اس کی کوالٹی آف سٹنٹ جو اس وقت سٹنٹ پڑ رہے ہیں, اور پچھلے دنوں بڑا مشہور ہوا تھا کہ جو کوالٹی جو پاکستان کی ایسے ہی کہیں شاہدرہ سے بنے ہوئے سٹنٹ جو تھے وہ بھی لوگوں نے انسرٹ کیے اور لگے اور انٹروڈیوس ہوئے, تو اس حوالے سے اپنے ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا پلیز. اچھا, آپ نے اکٹھے کافی زیادہ کوشچنس کر دیے, تو پہلی چیز سے شروع کرتے جو آپ نے کہا بائی پاس اور سٹنٹ کا فرق, اور یا اگر جب مجھے 3 سٹنٹ ڈل گئے تھے جس کسی کو بھی, تو اس کے بعد بائی پاس کے لیے جانا چاہیے یا نہیں. تو دیکھیں یہ 100% اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انیٹمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر جو بائی پاس کیا جاتا ہے وہ جس طرح آپ کی روڈز کے بائی پاس ہیں وہ ویسے ہی بنتے ہیں کہ اگر رگ کے سٹارٹ میں بیماری ہے تو بائی پاس اس بلاکیج کو بائی پاس کر کے باقی رگ کو سپلائی کرے گا. اگر کسی انسان کی سٹارٹ کی رگیں ٹھیک ہیں اور آخر کی رگیں خراب ہیں تو بائی پاس اس میں لگ ہی نہیں سکتا. تو ایک تو یہ. دوسرے نمبر پہ آپ جس طرح کہا کہ کوئی اگر مریض ہے جس کو 2-3 دفعہ سٹنٹ ڈل گئے ہیں تو پھر بائی پاس کروانا چاہیے تھا, تو اگین بائی پاس کا جو مین فرق ہے آپ کی سٹنٹنگ سے وہ 2 چیزوں میں آتا ہے. ایک, اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور آپ کے پچھلے سٹنٹس نہیں چل رہے پھر تو لازمی آپ کو بائی پاس کا ارلی سوچنا چاہیے. اگر آپ کے پچھلے سٹنٹس ٹھیک چل رہے ہیں اور آپ کی جو سب سے مین رگ ہے جس کو LAD کہتے ہیں اس کے اندر بیماری نہیں ہے تو پھر بائی پاس کا اور سٹنٹ کا آپس میں کوئی خاص فرق نہیں. دوسری چیز آپ نے کہا کہ لوگ اس لیے سٹنٹس کے لیے جاتے ہیں کیونکہ obviously کمفرٹیبل ہے, بازو سے ہو گیا, ٹانگ سے ہو گیا اور اگلے دن they can go home. تو اگین بائی پاس کی کئی انڈیکیشن تو بہت کلیئر ہیں کہ اگر آپ کی مین شارک جو ہے دل کی وہ خراب ہے یا آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے اور پچھلے سٹنٹ نہیں چل رہے, پھر تو اگر آپ کو کوئی سٹنٹنگ کا مشورہ دیتا ہے تو وہ ناانصافی ہے. لیکن اگر باقی کنڈیشن ہے تو اس میں سٹنٹنگ اور بائی پاس کا لانگ ٹرم آؤٹ لک ایک ہی جیسا ہے. اب آپ کو جو کوشچن ہے لائف اس کا بالکل ایک جیسا ہے. ہاں, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے خاص طور پہ اور آپ کے پچھلے سٹنٹس ٹھیک چل رہے ہیں تو دیر از نو ریزن کہ آپ یہ کہیں کہ جی بائی پاس کی لانگیوٹی زیادہ ہے. سٹنٹس کی جو کوالٹی ہے پاکستان میں 3 قسم کی کوالٹیز آتی ہیں. سب سے جو مہنگے مانے جاتے ہیں وہ FDA اپرووڈ مانے جاتے ہیں جو امریکہ میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور اس میں بھی جو کرائٹیریا ہے بلنگ کا یا پرائس رکھنے کا وہ یہ ہے کہ جو اس وقت سب سے لیٹسٹ ادھر سٹنٹ ہے یا وہ ورائٹی آپ کو دی جائے اس سے ایک پچھلا ماڈل اگر ہے تو وہ سب سے ٹاپ پہ ہیں. سیکنڈ نمبر پہ یورپین CE مارک سٹنٹس ہیں جو تھوڑے نسبتاً چیپر ہیں لیکن وہ یورپ میں ڈلتے ہیں
اور اس میں بھی کرائٹیریا جو ہمارا رکھا گیا وہ یہ کہ جس ملک میں بنتے ہیں اس ملک کے اندر بھی ان کو ڈالنے کی اجازت کی دی گئی ہو. اور تیسرے نمبر پہ چائنیز اسٹینٹس ہیں, یہ جو تو ان کی پرائس اگین تھوڑی لوور ہے. جو ایف ڈی اے اپرووڈ ہیں وہ اس لیے زیادہ اوتھینٹک مانے جاتے ہیں کیونکہ ان کا پیچھے ڈیٹا بہت اسٹرانگ ہے. اور لاسٹلی آپ نے کہا یہ شاہدرہ میں اسٹینڈ بن رہے ہیں, تو میں پالیٹکس میں تو نہیں جانا چاہتا, لیکن جو مجھے پتا ہے, جو شاید جس کی طرف ایونٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہ پی آئی سی کا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی اسٹینڈ ڈال گئے, تو وہ آئی نو دوز ڈاکٹرز ویری ویل, ماشاء اللہ دے آر آل ویری ہارڈ ورکنگ پیپل, اور کوئی بھی انٹینشنل حرکت نہیں تھی اس میں. جہاں تک مجھے پتا ہے, مجھے تو یہی پتا ہے کہ وہ اوور لکڈ تھا کہ کوئی ایکسپائرڈ اسٹینڈس ڈلے ہیں. دے ور ناٹ ایکچولی شاہدرہ میڈ اسٹینڈس, وہ تھے امریکن اسٹینڈس ہی, لیکن وہ تھوڑے سے ایکسپائرڈ تھے. ناظرین چھوٹا سا بریک, اور بریک سے واپس آ کر میں یہ گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب سے اور آپ کی معلومات تک کہ ایک انسان کے یعنی ایک انسان کے دل میں کتنے اسٹینٹ میکسیمم یعنی وہاں گنجائش ہوتی ہے یا گنجائش نکالی جا سکتی ہے یا انسرٹ کیے جا سکتے ہیں, یہ سوال ہم ان سے پوچھیں گے. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. تو جی ڈاکٹر صاحب, تو ایک انسان کے دل میں کتنے ایک اسٹنٹ, مثلا اس میں یہ تو ضرور ہے کہ وہ اس کی لینتھ آف جو آرٹریز ہے رگیں اس کو دیکھ کر تو لگاتے ہیں, اور جہاں کہیں گنجائش نکلتی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ہے کہ اگر بہت پڑ گئے اور بائی پاس کی ضرورت پڑ گئی تو کیا وہ کوئی ان کو کریش کیا جا سکتا ہے؟ ان چونکہ اسٹینٹ بھی تو کچھ عرصے کے بعد وہ مرج ہو جاتے ہیں, وہ مسل کا ایک حصہ بن جاتے ہیں, اور ان کو پھر کسی طرح سے کھینچ کے نکال نہیں سکتا بندہ. تو اس حوالے سے تھوڑا سا. اچھا, تو پہلا کویشچن جو آپ کا ہے کہ کتنے اسٹینٹس ڈل سکتے ہیں, تو اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا, صرف جو لمٹ ہے وہ ایک دو ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک رگ کے اندر کسی ایک حصے میں ایک دفعہ اسٹینٹ ڈلا ہے اور اس میں پھر بیماری آئی ہے, اور اگین اگر آپ وہ بائی پاسیبل ڈیزیز نہیں ہے, ہم اس پرٹیکولر کنڈیشن کی بات کریں جہاں پہ آپ کو صحیح مشورہ دیا گیا کہ اب آپ اسٹینٹ ہی جائیں, کیونکہ کئی دفعہ لوگوں کو اسٹینٹس کی بجائے وہ بائی پاس بھی سیدھا اسٹینٹوں پہ رکھا جاتا ہے. تو ایک رگ میں ایک اس جگہ پہ جہاں پہ ایک دفعہ اسٹینٹ ڈل گیا, اگر اس میں بیماری آئی ہے تو اس میں ایک دفعہ اور اسی رگ کے اس پرٹیکولر حصے میں اسٹینٹ ڈل سکتا ہے, یعنی ایک اسٹینٹ کے اندر ایک اور اسٹینٹ ڈل سکتا ہے. اگر اس میں بھی بیماری آئے اور وہ ایسی رگ ہے جس کو بائی پاس کرنے کا فائدہ نہیں, کئی دفعہ چھوٹی رگ ہوتی ہے جو تکلیف بہت دے رہی ہوتی ہے لیکن اتنی ڈیزرونگ نہیں ہوتی کہ اس کے پیچھے پوری چیسٹ کھلوا دیں نا اگلے کی, تو اس کنڈیشن میں پھر اس کو کئی طریقوں سے صاف کر کے اس کے اندر ہم بلون ہم ایسے آگے جن پہ وہی ڈرگ لگی ہوتی ہے جو نئے اسٹینٹ پہ ہوتی ہے, تو ہم اسٹینٹ کا میٹل صاف کر کے اس کے اوپر نیا ڈرگ لوٹنگ بلون لگا دیتے ہیں, تو وہ ایک طرح سے نیا اسٹینٹ جیسا بن سکتا ہے. تو یہ لمٹ ہے کہ ایک اسٹینٹ جگہ پہ 2 سے زیادہ لیئر نہ ہو. باقی اپر لمٹ تو کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس نیو یارک میں ایک پیشنٹ تھا جس کو 48 اسٹینٹس ڈلے ہوئے تھے, لیکن ان کے پہلے ہر آرٹری میں یوں ہی 2 لیئرز ہوئی, پھر ان کے بائی پاس ہوئے, پھر ان کے بائی پاس بھی بند ہو رہے تھے, تو ان کے اندر بھی پھر اسٹینٹس ڈلے بائی پاس رگوں میں. تو یہ ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے, اتنا عموماً ہوتا نہیں ہے, لیکن دیر از نو اپر لمٹ بس انہی چیزوں کی ہے. اچھا, تو یہ بائی پاس سرجری جو ہے یہ کب مینڈیٹری ہو جاتی ہے؟ جی بالکل, یہ میرے خیال میں یہ چیزیں کچھ ہیں جو سمجھنے, جیسا میں نے کہا ہے کہ اگر آپ کی تینوں رگوں میں بیماری ہے اور شریانوں کے سٹارٹ کے حصوں میں ہے کہ جن کو اگر بائی پاس کر کے رگ آگے لگے, جو نئی رگ لگاتے ہیں تو آگے خون کی سپلائی کا کوئی ایریا ہو, اگر رگ کے ہے ہی اینڈ پہ بیماری تو پھر بائی پاس کا فائدہ نہیں. دوسرے نمبر پہ شوگر ایک ایسی چیز ہے جس میں ابھی تک کوئی دنیا میں اسٹینٹ ایسا نہیں ایجاد ہوا جو کہ شوگر کے اگینسٹ, جو شوگر کی وجہ سے رگوں کے اندر واپس بیماری آتی ہے اس کو اسی طرح ود اسٹینڈ کرے جس طرح نان ڈائبیٹک پیشنٹس میں آتا ہے. تو شوگر کے مریضوں میں اگر تینوں رگوں میں بیماری آتی ہے, جو کہ عموماً آتی ہے, ان میں ہم پریفر کرتے ہیں ان کو ارلی بائی پاس کا مشورہ دے دیں. اور آخری چیز یہ کہ اگر آپ کے بائی پاس لیٹ سے کہ بائی پاس لگ جاتا ہے, مجھے کچھ یہ مسکنسیپشن ہے کہ دل ہی پورا نیا ہو جاتا ہے. دل پورا نیا نہیں ہوتا ہے, آپ کی مین 3 یا 4 یا مے بی 5 تک وہ بڑا ریئر لگتا ہے. عموماً 3 ہی رگوں پہ 3 بڑی مین پائپ لائنز پر وہ ایک لگا دیتے ہیں, اور ان سے امید کی جاتی ہے کہ اب سے آگے آپ اپنی دوائیاں اور صحت کا خیال ایسے رکھیں گے کہ دوبارہ بیماری نہ آئے. ورنہ اگر آپ
وہی وجوہات رہیں, یعنی آپ اسی طرح کھاتے پیتے رہے, سگریٹ پیتے رہے, اپنا علاج نہ کیا شوگر وغیرہ کا, تو یہ بائی پاسز بھی بند ہونے اچھا لگ ڈاکٹر جاتے ہیں. صاحب, آپ نے چونکہ دنیا کے بڑے معروف ہاسپٹل نیو یارک میں کام پریکٹس کرتے رہے, تو کیا جو پاکستان میں اب آپ 2 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, یہ جو اسٹینٹ جو مٹیریل آپ یوز کرتے ہیں پاکستان میں, کیا یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے اور ایبسولوٹلی اپرووڈ؟ آئی مین دی سملر اسٹینٹس جو ہیں یہ یو ایس اے میں بھی یوز ہو سکتے ہیں اور یورپ میں بھی یوز ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. تو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایف ڈی اے اپرووڈ جو اسٹینٹس ہیں, جی, جو کہ فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی امریکہ سے اپرووڈ ہیں, وہ پاکستان, وہ 3-4 ہی قسم کے ہیں, اور پاکستان میں آلموسٹ وہ سارے آتے ہیں. کچھ کمپنیز 1 سے 2 ماڈل پرانے اسٹینڈ دیتی ہیں پاکستان میں, لیکن وہ بھی وہی کوالٹی ہے جو امریکہ میں لگتی رہی ہے اور امریکہ میں. اچھا, چونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا جا رہا ہے, اچھا یہ کووڈ ویکسین از اے سیف فار کارڈیاک پیشنٹس؟ یہ جو ہاں, میرا خیال ہے نہ صرف سیف ہے, انفیکٹ کارڈیک پیشنٹس وہ گروپ آف پیشنٹس ہیں جو سب سے زیادہ ایکچولی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کووڈ ویکسین کا, کیونکہ یہ جو ارلی ڈیٹا تھا ووہان سے جب ادھر کووڈ آیا تھا, تو عام لوگوں میں شرح اموات 2-3% تھی, جبکہ کارڈیک پیشنٹ میں کئی گنا زیادہ تھی. تو کارڈیک پیشنٹس کو تو ویکسین لگوانے کے بہت فائدے ہیں. اچھا, تو یہ جو بلڈ تھننگ میڈیسن ہوتی ہے, تو یہ جو کووڈ جو ویکسینیشن ہوئی ہے اس سے پہلے یا بعد میں ہمیں بند کر دینی چاہیے یا نہیں؟ اچھا, تو بالکل بھی بند نہیں کرنی چاہیے. جو شروع میں تھوڑا سا ایشو آیا تھا کہ وہ نئی جب ویکسین آئی تھی تو پیشنٹ آ کے پوچھتے تھے کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے آئیں. وہ یہ عام جو بلڈ تھنرز ہیں ان کے لیے تو نہیں, لیکن جو ذرا اسٹرانگر بلڈ تھنر, وارفرین ہو گیا اور یہ اس طرح کے نو ایکسن کو کہتے ہیں, اینٹی کویگولنٹس جو ہوتے ہیں, تو یہ ویکسین لگتے ہوئے کچھ لوگوں کو یہاں پہ خون بلیڈنگ ہو گئی, اس لیے ان کی وجہ سے ایشو. ادروائز جو ویکسین کا بلڈ تھنر روکنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی روکنے یا جاری رکھنے سے ویکسین کی ایفیکیسی پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے. اچھا, یہ جو میجر کارڈیک کمپلیکیشن ہے ان پیشنٹ وتھ کووڈ-19, ہاں, اس کی جو اس کے بارے میں اگر 3-4 قسم کی مین جو کمپلیکیشنز ہیں. سب سے پہلے دل کا جو سب سے کامن جو ہے وہ دل کا جو پٹھا ہے اس کے اوپر سوجن ہو جاتی ہے, جس کو انفلیمیشن یا مایوکارڈائٹس کہتے ہیں. لکیلی بہت ریئر ہے اور لکیلی اس کی پروگنوسس بہت اچھی ہے, 95% کمپلیٹلی ریکور کر جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ دل کی جو دھڑکن کی بے ترتیبی ہے وہ بہت کامنلی دیکھی گئی ہے, اسپیشلی اولڈ ایج میں, اور اس کا وہ زیادہ تر انہی لوگوں میں دیکھی گئی جن میں انفیکشن بہت سویئر آئی ہے, مائلڈ میں نہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ جو لنگز کو اگر بہت زیادہ کووڈ نے افیکٹ کیا ہوا ہے کسی کے, تو لنگز کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے ہارٹ کے رائٹ سائڈ سے ہوتا ہے. تو جب لنگ بہت زیادہ افیکٹڈ ہو تو دل کے رائٹ سائڈ کا اوپر پریشر بہت زیادہ آ جاتا ہے, تو وہ ایونچولی لیفٹ سائڈ پہ بھی پریشر ڈالتا ہے, تو لوگوں کا سانس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے. یہ 3 ہیں جو مین مسئلے آتے ہیں دل کے اوپر کووڈ-19 سے. ناظرین, ہمارے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو تفصیلاً گفتگو ہوئی, ہم جن حضرات نے یا بھائیوں نے اینجیوپلاسٹی کرائی ہے یا بائی پاس کے لیے سوچ رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا اپنے ڈاکٹر سے, تو جو باٹم لائن ہے اس تمام گفتگو کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انڈیکیشن ہو, آپ کے چیسٹ پین ہو, آپ کو تھروٹ میں کنجیشن فیل ہو, یعنی یہ گھٹن محسوس ہو, تو ان تمام چیزوں کو, یا بازو میں درد ہو, تو کئی لوگوں کو بازو میں چیسٹ میں نہیں ہوتا بلکہ دانت میں پین ہوتا ہے, اس طرف جو لش جا ہے اس طرف پین ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنے کارڈیالوجسٹ ان سے رابطہ رکھنا چاہیے, ان سے ملنا چاہیے. اور ہارٹ چونکہ آپ کا ایک میجر آرگن ہے, اس آرگن کی حفاظت آپ کی اخلاقی, مذہبی, یعنی ان ایوری رسپیکٹ آپ ذمہ دار ہیں کہ اپنے ان میجر آرگنز کی حفاظت کریں اور ان کی صحت کے لیے آپ ہمیشہ کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب, جنرلی ناؤ آخری, آپ کے جو پیشنٹ آتے ہیں آپ کے پاس اس وقت, جو کراؤڈ ہے آپ کے پاس, تو کس علاقے سے, مثلا وہ میدانی علاقے سے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, پہاڑی علاقے کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, یا کس, آپ نے کیا فیل کیا, کس جو ہمارے پاس زیادہ پیشنٹ ہیں, میرے پاس تو 2-3 میں پروسیجر ایسے کرتا ہوں جو پاکستان میں صرف ہم ہی کر رہے ہیں, تو مجھے تو سارے پاکستان سے آتے ہیں, لیکن اسلام آباد, پنڈی اور کے علاوہ میرپور سے بہت زیادہ آتے ہیں. میں وہاں پہ بھی کلینک کرتا ہوں, اور تو اس لیے کشمیر کے لوگ تو ویسے ہی ہم مہمان سمجھتے ہیں, تو وہ تو ہمیشہ ویلکم ہے ہمارے پاس جب آنا چاہتے ہیں,
ضرور تشریف لائیں. دے ول بی ویل لکڈ آفٹر. ناظرین ہمارا وقت آج ختم ہوا، لیکن جانے سے پہلے آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ اپنے دل کے حوالے سے اور اوورآل اپنی صحت کے حوالے سے اور کووڈ یہ جو کرونا ہے اس حوالے سے، اور ابھی جو نیا قسم کرونا کی آئی ہے اس حوالے سے آپ کو ماسک پہننے پڑیں گے. جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کو دوائیاں ریگولر کھانی پڑیں گی، اور جو دیگر امراض کے مریض ہیں ان کو دوائیاں بھی اور ماسک پہن کر ان کو پبلک میں آنا چاہیے، چونکہ ہم اس تھریٹ سے، یہ جی موت کی سب سے بڑی وارننگ ہے، ہم پوری قوم اس سے ابھی نکلی نہیں ہے. اس بارے میں آپ احتیاط کریں، حکومت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کی زندگی سلامت رہے. اسی پر ختم کرتے ہیں. آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ اپنا ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.